बोलते हैं स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता आज़ादी का दिन। और मार्क्सिज्म आज़ादी का दिन है। और हमारे साथ में बहुत सारी बातें बताई हैं और माशाल्लाह बच्चों ने बड़ी अच्छी मेहनत की है, यानी कम सामान में, थोड़े टाइम में और थोड़ी सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं। उसके बावजूद बच्चों ने अच्छा प्रोग्राम पेश किया है। तो बच्चे जो है ना ये बधाई के पात्र हैं और हम अपने उस्तादों के इंतजामिया कमेटी के वजीर वाजिबात से हम शुक्र गुजार हैं कि आप लोगों ने टाइम दिया। और ये समझने की बात है, समझाने की बात है। ये जो हमारे मदरसों के बच्चे हैं, खास तौर से इनके लिए स्कूलों में तो सरकारी सिस्टम है, सरकारी निजाम है और एक लाल लश्कर है, एक बड़ा इंतजाम है, वो फिर भी इतना अच्छा नहीं कर पाते। दूसरा, मदरसों के बच्चों की जो लाइन होती है ना, महदूद होती है दुनिया में, इनका दायरा जो है महदूद है, मदरसे की चाहने वाली। तो इन मदरसों में हमारा दिल ये चाहता है कि हमारे बच्चे ऑलराउंडर बन के निकलें, यानी डबल स्टैंडर्ड वाले बच्चे बन के निकलें। जैसे मिसाल के तौर पे, यानी आज के जैसे बहुत ही चर्चित शायर हिंदुस्तान के इमरान प्रताप बड़ी जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, और उन्होंने एक आम घर से, एक आम परिवार से, एक नॉर्मल जिंदगी वो एक नजर आया करते थे पहले बचपन में, ऐसे जैसे बच्चे नजर बनाते हैं। तो उस टाइम हिंदुस्तान की मीडिया ने हमसे 15-20 साल पहले हिंदुस्तान की मीडिया ने एक ड्रामा कर रखा था। बात बात में मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है, मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, यानी मदरसों को बदनाम करने के लिए एक ऐसा ड्रामा इन्होंने बनाया था कि हर बात को मदरसों की तरफ रेफर करते थे। मदरसों के बच्चों को आतंकवाद पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने नजर पड़ी थी, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, मौलाना आजाद और कलाम पढ़कर निकले हैं मदरसों से, यानी इस तरह की वो नजर थी, बहुत पॉपुलर टाइम। और उस नजर में इमरान प्रताप बड़ी को स्टार बना दिया हिंदुस्तान में। और फिर धीरे धीरे उसका माहौल बन गया, ना तो नजम का प्रोग्राम हो, लगातार करता रहा, वो आज हमारे सभा में मेंबर है। तो ये मोटिवेशन मिलता बच्चों को। हमारे जो बच्चे हैं, मैं फिर उस बात को दोहराना चाहता हूँ, मैं कल ये बात कही थी, ये ने एक माहौल ना मिलने की वजह से इन भावनाओं का शिकार हो जाते हैं बच्चे आमतौर पर, एक जहनी तौर पर। और मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, आज मुसलमान जहनी तौर पर गुलाम है इंडिया में। कहने को तो कहते हैं चलिए खोखले लाने का नियम करते हैं, हमारा बराबर करते हैं, लेकिन आज मीडिया और एक अंडरग्राउंड एक लॉबी इस तरह का माहौल कायम कर रही है कि हर मुसलमान की का हिंदुस्तान में सफाई देता बार बार, चाहे वो राष्ट्रपति बन के बैठा हो, उपराष्ट्रपति बन के बैठा हो, चाहे वो जज की कुर्सी पे बैठा हो, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो, चाहे वो कर्नल सोप के पड़ोसी हो, कभी नहीं करना। लेकिन मैंने तो ये बात दिमाग को घूम रही है, आज हर मुसलमान को यह सफाई देनी पड़ती है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम देश के वफादार हैं। जिन लोगों के यानी कांटा भी नहीं है ना आजादी की लड़ाई में, वो तो आज अपने आप को हीरो पेश कर रहे। और जिन लोगों के खानदान खत्म हो गए, जिन लोगों की नस्लें खत्म हो गई, जिन लोगों ने गर्दनें कटाई, जिन लोगों की खून की नदियां बहा दी, उनका नाम भी नहीं है। इतनी कुर्बानियां मुसलमानों की हैं, तकरीबन 200 साल तक मुसलमान लड़े हैं अंग्रेजों से। ये जो बाद में 10-15 इस्लाम में करते हैं, ये तो आखिरी है 10-20 साल की लड़ाई वाले। इससे पहले शुरुआत से मुसलमान लड़ रहे थे, तो पावर में थे तो और पावर बढ़ता है। अंग्रेजों से मुसलमान भिड़े थे शुरू से ही, और ये बदमाश कौम, ये अंग्रेज, ये शुरुआत तो इन्होंने वहां से कर दी थी, जहांगीर के दौर से। जहांगीर के दौर में दवा बेचने आए थे यहाँ, तो नाम डर गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जहांगीर बात लंबी हो जाएगी, लेकिन शॉर्टकट बता देता हूँ, उसके सिर में दर्द रहता है जहांगीर के। अंग्रेजों के लिए हम अपनी दवा देखते हैं, आपको इंग्लिश दवा से आराम मिल गया और उसको बात पसंद आई, उसने परमिशन दी थी, भैया क्या कारोबार कर लो। शाहजहां का दौर आया,
نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو کہ ہم اچھے لوگ نہیں لگتے جو ہم لے جا رہے ہیں. یہ جو کمپنی بنا رہے ہیں اپنا کاروبار چلا رہے ہیں یہاں پر ہمیں یہ لوگ ٹھیک نہیں لگتے. تو یہاں کے دو ساتھی ایسے تھے انہوں نے کہا کچھ نہیں بگڑی چھوڑو یہ ہمارے کیا بگاڑ رہے ہیں. تو دور گزر گیا اور دھیرے دھیرے پکڑ بڑھاتے رہے. تو پکڑ بڑھانے کے بعد ایک کاہلی اور سستی کا دور تھا. نواب ہوگا مسلم نواب ہوگا اور رات بھر گزرے سنتے رات بھر پروگرام چلتے ان کے مشاعرے چلتے اور جب اذان لگنے کا ٹائم ہوتا نا جب وہ اپنے گھر جان سو جاتے. انگریز اپنی تیاری 4 بجے کھڑے ہوتے اپنی فوج کو اپنی پولیس کو فورس کو ساتھیوں کو وہ موڈیفائی کرتے تھے ان کو فزیکلی مینٹلی فٹ کرتے تھے اور مسلمان کو اس ٹائم سونے کا ٹائم ہو جاتا تھا. رات میں مشاعرے میں رہتے اور پھر سو جاتے. تو سب سے پہلے انہوں نے نواب سراج الدولہ کو پکڑا تھا. اس کے ماما حسین کبیرہ پیسے دے کے لالچ دے کے اور نواب سراج الدولہ کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. چلتے چلتے جب راشد ٹیپو سلطان تک پہنچے ٹیپو سلطان نے اللہ نے ایسا شیر پیدا کیا تھا اور امن انصاف کی بنیاد پر ان کی حکومت تھی. وہاں ہندو والے تھے اتہاس پڑھ کے دیکھو میں بس نہیں کہہ رہا کامنٹ کے لیے. وہ ہندو راجا جو تھے وہ وہاں پر وہ کہلاتے تھے اپنے آپ کو وہاں پہ اس لیے پریشان تھے لوگوں سے. انہوں نے ٹیکس لگائے 2000 ٹیکس لگا رکھے تھے. چھوٹی برادری کی عورتوں کو کپڑے کم پہننے دیتے تھے. ٹیکس کی طرح واحد کے لیے کام کو یہاں نہیں کرا جاتا. تو لوگ ان سے پریشان تھے. ٹیپو سلطان جو تھا اس کا باپ تھا حیدر علی ایک فوجی افسر تھا اور فوجی افسر وہاں گیا. اس نے انصاف کے ساتھ حکومت کری اور اس نے کہیں بھی راجا جو وہاں پر وہ بنا ہوا دروازہ اس سے کہیں آپ اپنے پنجاب ظلم کر رہے ہو. ظلم جو ہے نا یہ حکومتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو لوگوں کو حالانکہ ہندو پبلک کی ساری ہندو راجا تھا لیکن حیدر علی کی بات لوگوں کو پسند آئی. ان کا انصاف پسند آیا. ان کی امانت داری ان کی وفاداری دیانتداری ہم پبلک نے آواز اٹھائی نہیں ہے حکومت کرنے کی لائی. یہ خاندانی راجا نہیں تھا ٹیپو سلطان. اس کا باپ ایک نوکر تھا وہاں جا کے فوج کا افسر تھا لیکن اس کے انصاف سے اس کی صحافت سے اس کی انسانیت کو لوگوں نے پسند کیا اور راجا کو لوگوں نے منظور کر دیا. پھر ٹیپو سلطان میں بڑا ہوا تو کیونکہ اللہ نے شیروں کو گھروں شیر پیدا ہو گیا. ان کے ساتھ ایک چالا بھی کئی نظام حیدرآباد میں. نظام حیدرآباد اس کے چھوٹے بھائی بتا کے وہ پڑھتے نہیں جانتے نہیں آپ کو. ٹیپو سلطان کے چھوٹے بھائی ہیں نظام حیدرآباد کو ایک وزیر توبر جنگ نام ہوتا توبر جنگ مکہ کے وہ چھوٹے بھائی دو بھائی اور ٹیپو سلطان کے بڑے اور نظام حیدرآباد میں لے کے پڑھو اور رجت یہی ہو اس نے 3 بار باہر کا بھگائے گئے. مدراس ریجنسی جو ہے تمل ناڈو میں 3 بار مدراس تک بھگا ہے. بار کر رہے ہو ٹیپو سلطان اور اس کا باپ حیدر علی. لاسٹ میں حیدر علی دنیا سے چلو اور یا چھوٹے بھائی ہے وہ اٹھا کے لے گو حیدرآباد میں جا کو وزیر یہ اکیلے لوگ ہیں. لڑتے لڑتے دونوں بھائی ملاقات ہونے کی بات ہوئی اور صحیح نہیں ہو. جنرل ہینری نے اس دن یہ کہی تھی کہ آج ہندوستان ہمارا ہے. ہندوستان لاش پڑا ہوا ہے اور ٹیپو سلطان کی جو صدر تھی نا حکومت کی وہ جو عثمانی خلافت کے لوگ آخری قریب تھا اس سے صدر نظام حکومت کرتا کہ کتنا ہندوستان ہے. تو میں جو کہنا چاہتا ہوں ہمارے جو مدرسوں کے بچے ہیں اور تمام مسلم بچے مسلم نوجوان مسلم بوڑھے یہ تواریخ کو بھی پڑھائیں. یہ صحابہ کی دلوں کو بھی دیکھیں تب سمجھ میں آئے گی یہی بچے ان میں کوئی سیف اللہ بن کے نہیں بڑھے گا. انہیں بچوں میں کسی بچے میں حضرت عمر کی جھلک ہے کسی میں حضرت ابو بکر کی جھلک ہے اور یہ وراثت ہے. یہ مدرسے کے بچے یہ وراثت ہے ہمارے پاس. ان کی نسبت کہانی ہوتی ہے مدرسوں کی نسبت کہانی ہوتی ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت سارے ایسے بڑے عالم پیدا ہو گئے صحابہ جو اس ٹائم صحابہ کو قرآن پڑھاتے تھے. بہت سارے صحابہ اور جو سید محدث صحابہ میں جو جن سے نسبت ہوتی ہے مدرسوں کی
تو یہ بہت سارے صحابہ نے اللہ کے نبی کے دور میں، جیسے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس قرآن پڑھتے تھے، دوسرے صحابہ چھوٹے سے نقل ڈالیں گے تو تمام حدیثوں سے نقل ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے یہ بچے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعلیم بھی بڑھیں گے، حاضری بھی بڑھیں گے، اور دنیا میں جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ وکیل بھی بنے، یہ ڈاکٹر بھی بنے، یہ انجینئر بھی بنے۔ تو بڑی بات ہو رہی ہے 9ویں کے بعد اتنے بچوں کی پیپر مکمل ہو جاتی ہے، عالمیت کا کورس ہو جاتا ہے، اور ہمارے انتظام ہم انشاءاللہ بنائیں گے، اللہ سے دعا بھی کرو، انشاءاللہ کوشش کی ہے 9ویں اور 10ویں اور 12ویں کے بعد بچے یا تو وکالت میں جائیں، انجینئرنگ میں جائیں، یا نیٹ کی تیاری کرے، یا کوئی UPSC کی تیاری کرے، یعنی یہ بچے ہر گھر میں جائیں، خالی مسجد کے مولوی، مسجد کے امام، مسجد کے مؤذن یا پان کا دھوکہ یا کوئی چھوٹا کاروبار ایسی نیت نہیں رکھو، بڑی نیت کرو انشاءاللہ۔ ہمارے یہ بچے آگے جا کر ایڈمنسٹریٹر بنیں گے، یعنی کہ ضلع کا مالک جو ہوتا ہے نا DC ہوتا ہے، اور قانون کنٹرول ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں۔ تو ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نے UPSC کی تیاری کر کے ایڈمنسٹریٹر بنے اور پرشاسن کا حصہ بنے، سرکار کا حصہ بنے، اس دیش کے اچھے ناگرک بنے، اچھے انسان بنے، تب یہ ترقی کرے گا۔ دیش میں اس ٹائم دوگلا ماحول بنا ہوا ہے، مدرسے کے بچوں کو تو لوگ نے یعنی ایک طرح سے سیکنڈری درجہ دیتے ہیں، یعنی ہڑتلی گاؤں سے دیکھتے ہیں۔ اگر مدرسے کے بچہ بینک میں جا رہا ہے اور مینیجر آنا کاری کر رہا ہے، اور وہ بچہ اس سے جب اگر انگلش میں ڈیبیٹ کرے وہاں جا کے، اس بچوں کو یہ نہیں پتا ہونا چاہیے مینیجر سے کڑک سیکھ لو یا تو کام کرنے سیکھ چھوڑ آنے کو، یا اس کو آن لائن کمپیوٹر سکھائے گا میل پر، یعنی اتنا بچوں میں کوالٹی ہونی چاہیے، وہی اس کو آن لائن کمپیوٹر میں سے ڈالے، اور اس کو 10 منٹ میں 5 منٹ میں جواب دے کے کروا دے۔ بینک میں جا رہا ہے، جو اسکول میں جا رہا ہے، چاہے کہیں دوسرے آفس میں جا رہا ہے ہمارا، تو اتنا کانفیڈینس بھی ہو، پڑھانے کا بھی ہو، اور اس کو معلومات بھی اتنی وسیع ہو، تو وہ بہت آنکھ کھلا کے بات کرے، تھانے میں جانے تو پولیس والے سے بات کرے آنکھ کھلا کے، اگر SHO یا کوئی بھی تھانہ دار، کوئی دروگا، کوئی حوالدار، کوئی ہماری دولت کی بات کرے تو وہاں اس سے یہ کہے کہ میری ڈیوٹی یہ ہے، اور ڈیوٹی نہیں کرے گا تو ڈیوٹی نہیں کرے گا تو پنشمنٹ ملے گی۔ اگر اپنی ذمہ داری نہیں نبھائے گا تو چلیے سزا بھی ہے قانون میں۔ تو اتنی معلومات بھی ہو، اتنا تجربہ بھی ہو، اتنی حوصلہ بھی ہو بچوں میں، اور خدا پرستی بھی ہو۔ یہ چیزیں کر رہا ہوں خدا پرستی کے ساتھ اخلاص بھی ہو بچوں میں، کیونکہ اللہ کی نبی وہ سبق سکھا کے گئے ہیں تم کسی کے کام کے لیے کوئی آدمی پریشان ہے اور آپ اس کے کام کے لیے اس کے ساتھ چلے جاؤ، کام بنے نہ بنے کا اللہ قدرت ہے، لیکن اللہ نے مجھے سبق سکھایا ہے کہ 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ عبادت کے نام ہوتے ہیں۔ کتنا؟ 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ عبادت کے نام اللہ دیتے ہیں۔ جو آدمی کسی کی مدد کے لیے، کسی کے کام کے لیے کوشش کرے، کام والا ہو یا نہیں قدرت اللہ قدرت ہوتے ہیں، کام کوشش کرنے پہ اللہ 10 سال کے نفلی اعتکاف کا انعام دیتے ہیں۔ اور اعتکاف کی قیمت کیا ہے؟ 3 دن کا اعتکاف نفلی اعتکاف کی مرتبہ اللہ جہنم کو سے دور ہٹا دیتے ہیں، اتنے سے 50 سال کی 3 دنیا۔ تو دنیا میں جو بھی اعتکاف کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، اور انصاف کرنے میں یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، چھوٹی برادری ہے، بڑی برادری ہے، کیا وہ یعنی کہنے کو پنڈت بھی ہو اور جب آدمی بھی ہو، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ ہم جہاں بھی سیٹ پہ بیٹھیں گے ہمارے لیے والدین کی کوئی ویلو ہے اور ہمارے کی کوئی ویلو ہے، ڈاکٹر کی کوئی ویلو ہے۔ جو غلطی پہ ہے انصاف کو کرنا چاہیے، اس کے خلاف کام کریں، اس کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ چلے انشاءاللہ بچوں کو نیت کراؤ، آپ بھی جوانی پڑھنے کے بعد اچھے وکیل بنے، اچھے ڈاکٹر بنے، اچھے انجینئر بنے، بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ لوگ دیکھو گے کہ جب بابری مسجد کی بحث چل رہی تھی، آرگومنٹ ہوئی تھی، 3 بجے رات کو عدالت کھول رکھا تھا، سپریم کورٹ کا دروازہ، 5 وکیل کھڑے تھے بابری مسجد کی بحث کے لیے، بابری مسجد کی طرف سے ایک مچھلی طرف سے 5 وکیل مسلمانوں کی طرف سے تھے، بابری مسجد کو بچانے کے لیے آخری بحث کرنے کو رات کو سپریم کورٹ میں، اور رات کو سپریم کورٹ کا دروازہ کھولا ہوا تھا 2 بجے آئے گے، اور 5 مسلمان مسلم تھے۔ تو ہمارے پاس ہے آج اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنی بات کہنے کے لیے، اپنی بات رکھنے کے لیے ہتھیار ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں، اور کئی باتیں بڑی کام کی باتیں آ جاتی ہیں، جیسے اکبر اویسی
میں ترقی چلے جاؤ اس کو، بلکہ قانون تو یہ کہتا ہے اب سامنے والا ہمارے یہاں کہتا آپ کے کام خراب پر ہوگا، عام طور پر پولیس والے کو نہیں پائے سیائی والے پاس کا اسے، جبکہ قانون یہ کہتا ہے اب جو آئی او ہے انویسٹیگیشن آفیسر وہ وردی کا ہوگا، اپنی مین پر ایک لگائے گا، اپنا بیج لگائے گا، اپنا انٹروڈکشن دے گا، جس کو ریسٹ کرنا اس کو نوٹس دے گا، ریٹرن میں نوٹس دے گا، پھر اس کو ریٹرن یہ کہے گا یہ بیج کا نکاح کے لیے کرتی ہے، اور یہ اسی سزا ہے۔ قانون تو کہتا ہے قانون تو یہ کہتا ہے اگر گھر میں دوسرا ہوتا ہے اور ہمیں اس کو پکڑتا ہے قانون میں اس کا قانون یہ کہتا ہے اس گھر میں اس کو پریوار اس بیٹی اس کی ماں اس کی بہن اس کی بیوی پریوار ہوتا گھر میں تو سب سے پہلے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو وارننگ دو، آواز لگا دو، کیونکہ بہو بیٹھ جاؤ تو بھائی آپ ایک سائڈ ہو جاؤ تلاشی لے کے قانون کی بات کر رہا ہوں ریٹرن میں ہے کتابوں پر جب لگ گیا ہے آئیو وہ کہ کم سے یہ کہے گا بھائی اس گھٹنا میں ڈاکٹر منجی میں ہم اس کو تلاشی لیں گے بہو بیٹی اچھا ہی بات ہے۔ میں جو خاص چیز سمجھانا چاہتا ہوں اس میں سمجھ میں یہ چیز بھی کرتی ہے قانون دارا میں اب بھلے ہی منجی بھاگ جائے، خاص بات سمجھا رہا ہوں، بھلے ہی منجی بھاگ جائے لیکن بہو بیٹیوں کی بے قدری میں ان کو نگاہ ہونی چاہیے، ان کی بے پردگی نگاہ ہونی چاہیے ایک بار۔ دوسرا قانون یہ کہتا ہے اگر مان لو میں نے جرم کر رکھا ہے، مان لو چوری کر رہا ہے، میری گھر والی کا ساتھ لگا ہے تو میں پولیس کو بات کرنے والا ہوں تو پولیس میری گھر والی کو بات نہیں کرے گی کہ بدتمیزی نہیں کرے گی یا پولیس میری گھر والی کو ٹارچر نہیں کرے گی، قانون میں چھوٹ ہے کہ گھر والے کو مجبور نہیں کر سکتے منجی کی پوچھ تاچھ کے لیے، تو قانون کی بات کر رہا ہوں جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں مجبور نہیں کر سکتے اس کو کہ تم مطلب جیسے گندہ بولتے ہیں جو ہوتا ہے وہ بکواس کرتے ہیں اور اس کو اتنا ہراسمنٹ کر کے تو مطلب کامیاب نہیں سکتے، تو یہ چیزیں بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ پتہ کہاں سے چلیں گے جب ہمارے بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جب ہمارے بچے کا ایجوکیٹڈ ہوگی، ہمارے بچوں پر بہترین تعلیم ہوگی، بہترین تربیت ہوگی، بہترین پرورش ہوگی، اور یہ نمونہ تیار کر کے اللہ کے نبی ہمارے رول ماڈل ہیں، صحابہ ہمارے رول ماڈل ہیں، اگر اللہ کے نبی کی حدیث کا خلاصہ ہے نا تو ایک صحابہ کی اتباع کرنے بلا کو پہنچ جاؤ گے، بالکل یہی بات ہے، نہ تو صحابہ کی زندگی کو صحیح معنی فالو کر رہے نہ دنیا ہی میں نہ خدا ہی نہ مثال سے گئے تو ہم جہاں سے خدا کی قسم ہماری زندگی اس ٹائم میں نہیں چل رہی ہے، تو نیتیں کریں انشاءاللہ، جب نیتیں ہوں گی نا اللہ منزلوں پہنچا دیتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس طرح تیار کریں گے کہ کل کے اچھے وکیل، اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے آدمی اور اچھے انسان، اچھے افراد بن کر کھڑے ہوں انشاءاللہ۔ میں یہ باتوں کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت دیتا ہوں، آپ لوگوں کو اپنے لیے اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزاک۔